अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहसनुल कलामी कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 203 सूरह अल-बक़रा से आयत नंबर 231 सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 2 है, जिसका हम सलासा तक निस्फ़ से सलासा तक इंशाअल्लाह हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात, और गिनती के चंद दिनों में अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की याद में मशगूल हो जाओ। यहाँ पे अय्याम मअदूदात से मुराद है अय्याम तशरीक़, 11 ज़िलहज्जा से लेकर 13 ज़िलहज्जा तक। और जिस ज़िक्र की ख़ास तौर पे यहाँ पे बात की गई है वो ज़िक्र है तकबीर कहना। इब्न उमर के बारे में आता है कि वो हर वक्त हर हाल में तकबीर कहते रहते थे। ये जो रमी जिगार होती है, ये जो शैतान को पत्थर मारने वाला जो वक्त हो, उसमें भी हम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर कंकरी मारते हैं, तो वो तकबीर भी इसमें शामिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अय्याम तशरीक़ खाने पीने और ज़िक्र इलाही के दिन हैं। यानी इन दिनों में एक तो ये है कि इंसान खाना पीना अपना रखे, तो जहाँ जिस्म को ग़िज़ा दे वहाँ रूह की ग़िज़ा अल्लाह का ज़िक्र है, तो ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखे। और ख़ास तौर पे जो ज़िक्र है वो क्या है? तकबीर। फरमाया बस जो कोई 2 दिन में चला गया तो उस पर कोई गुनाह नहीं, और जिसने जल्दी नहीं की उस पर भी कोई गुनाह नहीं। उसके लिए जो मुत्तकी है, और अल्लाह से डरो और जान लो कि तुम लोग उसी के पास जमा किए जाओगे। और कोई आदमी ऐसा भी है कि जिसकी बात दुनियावी ज़िंदगी में आपको बड़ी पसंद आती है और वो अल्लाह को अपने दिल की सदाकत पे गवाह बनाता है, हालांकि वो बदतरीन झगड़ालू होता है। आयत का जो मफ़हूम है वो ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असल में मुनाफिक होते हैं। वो मुसलमानों को खुश करने के लिए बज़ाहिर तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और अल्लाह ताला को अपने कौल व फ़ेल की सदाकत पे गवाह ठहराते हैं, यानी अल्लाह की कसम खा कर ये बातें करते हैं, हालांकि वो बातिल को हक दिखाने के लिए बदतरीन झगड़ालू होते हैं। जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे यानी धोखा दे, और जब झगड़े तो गाली गलूच पे उतर आए। ये मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। तो मुसलमानों को गाइड कर दिया गया कि ऐसे लोगों से होशियार रहें। फरमाया और जब वो आपके पास से लौटता है तो ज़मीन में फसाद फैलाने की कोशिश करता है और खेतों और मवेशियों को हलाक करता है, और अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करता। तो फसाद ज़मीन का हो या इंसानों के ताल्लुकात का, किसी तरह का भी बिगाड़ अल्लाह सुब्हानहू ताला को पसंद नहीं। ये मुनाफिक का तर्ज़ अमल है। मोमिन जोड़ने वाला होता है, तोड़ने वाला नहीं। मोमिन बनाने वाला होता है, तख़रीब कारी करने वाला नहीं। फरमाया जब इससे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो उसका गुरूर उसे गुनाह पे आमादा करता है, बस जहन्नुम उसके लिए काफ़ी है जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह की रज़ा की खातिर अपनी जान बेच देते हैं, और अल्लाह अपने बंदों पे बड़ा मेहरबान है। कहते हैं कि ये आयत जनाब सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नाज़िल हुई कि जब वो मक्का से हिजरत करके जा रहे थे मदीना की तरफ, तो जो कुफ़ार थे कुरैश के, उन्होंने उन्हें घेर लिया और कहा कि ये सारा माल तो तुमने यहाँ पे कमाया है, ये तुम लेके नहीं जा सकते। क्योंकि उनका ख्याल था कि हम इस तरह से उनको रोक लेंगे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एक पाई दे दी, उनको छोड़ दिया अपना माल, सारी जायदाद सारा माल अहले मक्का के हवाले कर दिया और सिर्फ अपने पास ईमान लेकर मदीना रवाना हो गए।
پھر فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ، وادخلوا فی السلم کافہ۔ پورے کا پورا داخل ہونا کیا ہے کہ انسان برضا و رغبت اپنی سوچ، اپنے بول، اپنے عمل اللہ کے تابع کر دے، قرآن کے تابع کر دے اور اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ اس کی سیاست، اس کی معیشت، اس کی زندگی، اس کا جینا، اس کا مرنا سب اسلام کے مطابق ہو جائے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ تو دشمن کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ وہ طریقہ زندگی اپنانا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام کی صورت ہمیں دیا، جس کے دو بڑے ماخذ ہیں، ایک قرآن اور ایک سنت۔ تو قرآن اور سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا اور زندگی میں ہر شعبے میں اسی کے مطابق اپنے لیے راہ عمل متعین کرنا۔ فرمایا پس اگر تم لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد بھی پھسل جاؤ گے تو یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ بڑی زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے کہ اسلام کو تمام جزیات سمیت ہم قبول کر لیں، اس طرح کہ نہ ہو جائے کہ ہم اپنے خواہش نفس کے غلام بن جائیں، کہ جو بات ہماری خواہش کے مطابق ہو اسلام کی وہ تو ہم لے لیں، اور جو ہماری خواہش کے مطابق نہ ہو، جس میں ہمیں مشکل آتی ہو تو اس کو ہم چھوڑ دیں۔ نہیں، اسلام کے اندر پورے داخل ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ ہماری ہر خواہش دین کے تابع ہو جائے، اور جو اعمال خیر ہم کر سکتے ہیں انہیں تو ہم کریں ہی، جو نہیں کر سکتے ان کی بھی نیت اور ارادہ اور پوری کوشش کریں کہ ہم نے وہ کرنے ہی کرنے ہیں۔ فرمایا کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آ جائیں اور فرشتے آ جائیں اور ان کے معاملے کا فیصلہ ہو جائے اور تمام امور بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں؟ یعنی الٹیمیٹلی تو اینڈ وہاں پہ انسان کا ہونا ہی ہے۔ بہتر کون ہے، عقل مند کون ہے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے تابع کر دے اپنی ہر خواہش کو اور اپنے نفس کو۔ فرمایا آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، ہم نے انہیں بہت ساری کھلی نشانیاں دی تھیں، اور جو کوئی اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اسے بدل دے گا تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی سخت عذاب والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے اور ایسے اعمال سے بچنا چاہیے کہ جو اللہ کے عذاب کو لازم کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا اہل کفر کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی، یعنی ان کے لیے دنیا کی زندگی میں زینت ہے اور وہ اس زینت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اہل تقویٰ کو قیامت کے دن کافر و بفوقیت حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ تو رزق کی فراوانی کے لیے یہ آیت بڑی کارگر ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا کرنے والا ہے۔ لیکن یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ دنیاوی رزق کا ملنا، دنیاوی نعمتوں کا ملنا اللہ کی رضا کا باعث نہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا لبیک ان العیشۃ الآخرہ، اصل جو عیش ہے، اصل جو زندگانی ہے وہ مومن کے لیے وہ تو آخرت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافر کے لیے دنیا اور دنیا کی لذتیں مقام عیش ہیں، جبکہ مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، اور وہ قید وہ اپنے لیے خود منتخب کرتا ہے، اور وہ قید شریعت کی قید ہے۔ فرمایا پہلے سبھی لوگ ایک دین پہ قائم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا جن کا کام لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینا اور عذاب آگ سے ڈرانا تھا، اور ان کے ساتھ برحق کتابیں نازل کی تاکہ اللہ لوگوں کے درمیان اس بات میں فیصلہ کر دے جس میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اس میں اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، اور کھلی نشانیاں آ جانے کے باوجود صرف آپس کی دشمنی اور عناد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اہل ایمان کی اس مختلف فی بات میں حق کی طرف رہنمائی کی، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف
ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالی ہم سب کو بھی سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ پھر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جبکہ تم پہ وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے والے لوگوں کو پیش آئے تھے، انہیں سختیاں اور تکلیفیں لاحق ہوئیں اور وہ اس طرح جھنجھوڑ دیے گئے کہ اللہ کے رسول اور مومنین پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، آگاہ رہو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ تو ایک تو اس آیت میں مومنوں کو یہ خبر دے دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کا امتحان ضرور لیتا ہے، اور جس کا جس درجے کا ایمان ہوتا ہے اسی درجے کا اس کا امتحان ہوتا ہے۔ یہی اللہ کی سنت ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو جو شخص بھی اللہ کے دین پہ چلے گا اس کی آزمائش ہو کر رہے گی۔ ایسے میں جو لوگ صبر اور استقامت سے کام لیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر انہیں سعادت سے نوازے گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے مشکلات کا اور ان سے گزرنے کا، اس کے حوالے سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے خباب بن الارت نے، جو روایت کی بخاری میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کعبہ کی دیوار میں، کعبہ کے سائے میں ایک چادر کو تکیہ بنائے لیٹے ہوئے تھے، اور مشرکین کی زیادتیاں انتہا کو پہنچ چکی تھیں۔ تو خباب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اب تو آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد مانگیے، اب تو ہمارے لیے دعا کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے زمانے میں مسلمان آدمی کو پکڑ لیا جاتا تھا اور خندق کھود کے گاڑ دیا جاتا تھا، پھر آری سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، یا لوہے کے کنگے سے اس کا گوشت اور ہڈی الگ کر دیا جاتا تھا، لیکن یہ عذاب اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتا تھا۔ اللہ کی قسم، اللہ اپنے دین کو پورا کر کے رہے گا یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے لے کر حضر موت تک جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد آتی ہے لیکن امتحان کے بعد، اور اللہ کی مدد کن کے لیے آتی ہے؟ جو صبر اور استقامت اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے سوالات کتنے خوبصورت ہوتے تھے کہ وہ خرچ کرنے کے حوالے سے بھی گائیڈ لائن چاہتے تھے کہ ہم خرچ بھی وہاں کریں جہاں اللہ راضی ہو۔ مسند احمد میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں باپ پہ خرچ کرو، اپنے بہن بھائی پہ خرچ کرو، اور اس کے بعد جو قریب ترین رشتہ دار ہوں ان پہ خرچ کرو، والدین کے بعد حسب مراتب دوسرے رشتہ داروں، یتامى مساکین فقراء، اور ان مسافروں پہ خرچ کرو کہ جن کا زاد راہ ختم ہو گیا ہو اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے وہ پیسوں کے محتاج ہوں۔ تو جب صحابہ نے پوچھا تو اللہ نے آیت اتار دی اور نبی نے اس کی تشریح بھی کر دی کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، اور جو کار خیر بھی تم کرو گے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ یہاں پہ صدقات نافلہ جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایک طرح سے موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ صرف مستحقین کو نہیں دینے بلکہ ہدیہ بھی دو، اور جب دینے لگو تو اس کے سب سے پہلے حقدار تمہارے سب سے بڑے محسن تمہارے والدین ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین اگر امیر بھی ہوں، اپنی ضروریات پوری بھی کر سکتے ہوں، تب بھی جب بھی کچھ دینے کا ارادہ ہو تو والدین کو یاد رکھنا چاہیے، اولیت دینی چاہیے۔
ہدیے کی صورت جب ہم انہیں دیتے ہیں یا آپ انہیں دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کو خوشی ملے گی، اور ان کا دل جب خوش ہوگا وہ دل سے دعا دیں گے، اور ان کے دل کی دعا ایک تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو اللہ کی رضا اس کو مل کے رہے گی۔ پھر فرمایا تم پہ جہاد فرض کر دیا گیا، اگرچہ وہ تم کو ناپسند ہے، اور بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔ آیت سے جو اصول ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے ہر حکم میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ یہ آیت انسان کو تقدیر پہ راضی ہونے میں بڑی مدد دیتی ہے کہ انسان کے پاس ایک ہوپ رہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز بظاہر مجھے اچھی نہیں لگ رہی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ہی میرے لیے خیر رکھی ہے۔ اور بعض دفعہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہی وہ خیر ظاہر ہو جاتی ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ اوہو میں تو اس کو اچھا نہیں سمجھ رہی تھی، لیکن آج اتنے سال گزرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ واقعی اس میں میرے لیے کتنی بھلائی تھی۔ اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر مشکلات انسان کو ملتی ہیں تو وہ انشاءاللہ انسان کے آخرت میں بڑے درجات کا باعث ہوں گے انسان کے لیے۔ اصل چیز کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس سے کہ ہر حکم میں خیر کو یقینی سمجھیں اور اس پہ پورا ایمان رکھیں۔ فرمایا لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان میں قتال کرنا کیسا ہے؟ آپ کہہ دیجئے ان میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور مسجد حرام والوں کو وہاں سے باہر نکالنا اللہ کے نزدیک اور بھی بڑا گناہ ہے۔ فرمایا آزمائش میں ڈالنا قتل سے بڑا گناہ ہے، یعنی یہ جو ریلیجس پرسیکیوشن ہے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اہل کفر تم سے جنگ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر ان کی استطاعت میں ہو تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، مرتد کون ہوتا ہے؟ جو اسلام لانے کے بعد پھر کفر کی طرف پلٹ جائے۔ فرمایا تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا اور پھر حالت کفر میں ہی مر جائے گا تو اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جہنمی ہیں اور اسی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اور اپنے پیاروں کے ایمان کی حفاظت کریں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، اور اس کے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن سیکھیں، قرآن کی مجالس میں شرکت کریں اور صاحب قرآن لوگوں کو اپنا ساتھی بنائیں، ایمان کے لیے دعا بھی کریں اور کوشش بھی۔ اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، آمین۔ فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا یعنی ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ، اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت ملنے کا ذریعہ جو ہے وہ دو چیزوں کو قرار دیا گیا ہے، ہجرت کو اور جہاد کو۔ یعنی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے یہاں سے کہ اگر ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے تو اس کے لیے قربانی لازم ہے، یا تو انسان مہاجر بن جائے، اور مہاجر کیا کرتا ہے؟ ہجرت۔ ہجرت کیا ہے؟ اپنا گھر بار، اپنا مال اسباب، اپنا کاروبار، اپنا وطن، سب کچھ اللہ کی خاطر چھوڑ دینا، یہی ہجرت ہے۔ اور پھر آج مکہ سے مدینہ کی ہجرت تو نہیں رہی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، اصل مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ کوئی ایسا مشغلہ، کوئی ایسی بات چیت، کوئی ایسی مجلس، کوئی ایسی دوستی، کوئی ایسی چیز جو کہ اللہ کی ممنوعات میں آتی ہے، اس کو چھوڑ دینا اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو سوچئے آپ کیا چھوڑ سکتے ہیں۔ دوسری چیز اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے جہاد۔ جہاد ہے جہد مسلسل سے، یعنی اللہ کے دین پہ عمل کرنے میں یا اللہ کے دین کو عام کرنے میں راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے
اس کو عبور کر لینا، اس کے لیے ہر تکلیف برداشت کر کے اس رکاوٹ کو عبور کر کے اللہ کو پا لینا، یہی تو دراصل جہد ہے، جہاد ہے، جس کا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے فرمایا انتی رحمتی ارحم بکی من اشاء، اے جنت تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پہ چاہوں گا رحم فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم پہ رحم فرمائے اپنی رضا کی صورت، اپنی جنت کی صورت۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، اور ان کے گناہ اور ان کے نفع سے ان کے گناہ زیادہ بڑے ہیں۔ یہاں پہ بات ہے خمر کی، یسألونک عن الخمر والمیسر، خمر کہتے ہیں الخمر ما خامر العقل، خمر کہتے ہیں جو آپ کی عقل کو ڈھانپ لے چیز۔ تو شراب چونکہ عقل پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے یہاں پہ ترجمے میں شراب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ادروائز کسی بھی قسم کا جو نشہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ انسان کے دنیاوی منافع تو بہت تھوڑے سے ہیں کہ سردی میں تھوڑی گرمی دے دیتی ہے، انسان کے غم کو وقتی طور پہ بھلا دیتی ہے، لیکن اس کے نقصان بہت بڑے ہیں۔ انسان اپنی انسانیت کے لیول سے گر جاتا ہے، بعض اوقات محرمات کو حلال کر لیتا ہے، گالی گلوچ، جنگ و جدال، بہتان، ترک نماز، ترک اعمال صالح کا موجب بن جاتا ہے۔ اور میسر کیا ہے؟ آسانی سے ہاتھ آنے والا مال، جو کہ جوئے کی صورت بھی ہے، جو کہ اور بھی اس کی کئی شکلیں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کے لیے وقتی چھوٹا سا فائدہ بظاہر تو ضرور ہے، لیکن جوا انسان کو دراصل بہت سے انسانوں کو اس کا دشمن بنا دیتا ہے، انسانوں کے دلوں میں اس کے لیے حسد اور بغض کا سبب بن جاتی ہے یہ چیز۔ اسی لیے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے بہت زیادہ بڑا ہے اور بہت برا بھی ہے، کیونکہ یہ انسان کو نیکی سے دور کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے عفو۔ اب عفو کے بنے بہت سے معنی ہیں، مثلا جو ضرورت سے زائد ہو، جو بچ جائے وہ عفو ہے۔ آپ کے کپڑوں میں جو آپ نے استعمال نہیں کرنے، آپ کے کھانے میں جو ضرورت سے زائد ہے وہ دے دیجئے اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر عفو کے معنی ہے سب سے اچھی چیز، یعنی جب اللہ کے راستے میں دینے لگے تو جو اچھی چیزیں ہیں، جو سب سے اچھی چیز ہے وہ اللہ کے پاس جمع کرا دیں۔ پھر عفو کے معنی یہ بھی ہے کہ مانگے بغیر دیا جائے، کسی کو دیکھ لیں، آپ کو احساس ہو جائے اس کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، اسے مانگنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، اس کے مانگے بغیر اس کو دے دینا، یہی تو عفو ہے۔ پھر عفو یہ بھی ہے کہ انسان اس طرح سے صدقہ کرے کہ جسے دینے کے بعد وہ خود فقیر نہ ہو جائے۔ ہم تو ایسے نہیں، لیکن صحابہ کرام ایسے تھے کہ ان کے اندر اتنا آخرت کا جذبہ تھا، اتنی موٹیویشن تھی کہ وہ سب کچھ دے دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر انسان خود فقیر نہ ہو جائے۔ اور مزید آپ نے فرمایا کہ ابتدا اس سے کرو جس کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو، یعنی ابتدا ان سے کرنی چاہیے جن کا حق بڑا ہے۔ اور پھر فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی، دنیا اور آخرت دونوں کا سوچو کہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے اور روکنے کا کیا فائدہ ہے، یا روکنے کا کیا نقصان ہے۔ پھر دنیا اور آخرت کے حوالے سے سوچو کہاں کتنا دینا ہے، پھر یہ سوچو دنیا کے لیے کتنا اور آخرت کے لیے کتنا خرچ کرنا ہے۔ تو بہترین وہ ہے جو اس میں بیلنس رکھے۔
پھر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ جس میں ان کی اصلاح ہو وہی بہتر ہے، یعنی ان کی اصلاح سب سے لازم اور ضروری ہے، ان کے مال کی اصلاح، ان کے حالات کی اصلاح، ان کی تربیت۔ فرمایا اور اگر تم اپنا کھانا ان کے کھانے کے ساتھ ملا دو گے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یتیم کے مال کو کون خراب کرنے والا ہے اور کون اس کی اصلاح کرنے والا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت و پریشانی میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست اور بڑا حکمت والا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یتیم کے مال کو نہیں کھانا بلکہ یتیم کو اپنے مال میں شریک کرنا باعث اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کھانے پینے میں یتیم کو شریک کیا اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت واجب کر دی۔ تو یہ کھانا پینا صرف رزق یعنی کھانے پینے سے مراد صرف ایڈیبل چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد ہر طرح کا ان کا جو مال ہے وہ بھی ہے، اور بہترین گھر وہ ہے کہ جہاں یتیم کو اچھے طریقے سے رکھا جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کی تکریم اور اس کی اصلاح کا بھی خیال رکھا جائے۔ فرمایا مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرو، اور مومنہ لونڈی آزاد مشرکہ عورت سے بہتر ہوتی ہے، چاہے تمہیں بہت اچھی لگے، اور مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہوتا ہے، چاہے وہ تمہیں بہت ہی اچھا لگے۔ یہ مشرکین جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو اس آیت سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان کی نعمت کفر اور شرک پہ بھری ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا نکاح بغیر ولی کے معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اپنی عورتوں کا نکاح مشرکوں کے ساتھ نہ کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کی شادی اس کا ولی کرے گا، وہ خود اپنی شادی نہیں کر سکتی۔ پھر یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ مومن مردوں کو مومن عورتوں کو ہی پریفر کرنا چاہیے، چاہے انہیں مشرکہ عورتیں کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو۔ صحیحین میں ابو ہریرہ سے جو روایت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شادی 4 اسباب کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس کا مال و دولت، اس کا حسب نسب، اس کا حسن و جمال اور اس کی دینداری۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم دیندار عورت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا ایک عارضی متاع ہے، یعنی عارضی طور پہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت یعنی نیک بیوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، ہم لوگوں کے لیے اس طرح آیات واضح کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس سے نصیحت لیں۔ تو اللہ کرے میں اور آپ اس سے نصیحت پکڑ لیں، سیکھ لیں، اور اس کے مطابق اپنی سوچ اور اپنے عمل کو کر لیں، ڈھال لیں۔ ہمارے لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ گندا اور نقصان دہ خون ہوتا ہے، اس لیے حالت حیض میں اپنی عورتوں سے الگ رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، ان کے قریب نہ جاؤ، بس جب خون سے اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے ساتھ اس جگہ سے جماع کرو جہاں جماع کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج کا جملہ یہی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یہ میں نے اور آپ نے دن بھر اور پورا ویک خود کو یاد کرانا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا مجھے اللہ کی محبت چاہیے تو پھر کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے کثرت سے۔ اور اللہ تعالیٰ طہارت پسند کرتا ہے، پاکی پسند کرتا ہے، صفائی پسند کرتا ہے، تو مجھے خود کو بھی پاک صاف رکھنا ہے اور اپنے گھر بار کو بھی پاک صاف رکھنا ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ اس کی عمل کے بدلے میں اللہ کی محبوب بن جاؤں۔ اور یاد رکھیں طہارت جسمانی ہوتی ہے اور توبہ اصل میں انسان کے دل کا، اس کی روح کا غسل ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ گناہوں کی آلودگی سے
پاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ فرمایا تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتی میں سے جدھر سے چاہو آؤ۔ تو بیوی کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی کیونکہ کھیتی کسان کے لیے باعث عزت ہوتی ہے، قیمتی اور عزیز ہوتی ہے، اس کو وہ اس کی ذمہ داریاں قبول کرتا ہے۔ صبح صبح لوگ سوئے بھی ہوں تو وہ اٹھ کے اس کی نگہداشت کے لیے جاتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی جب عورت کو کہا کہ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتی میں جدھر سے چاہو جاؤ، یعنی جس وقت مرضی چاہے ان کے ساتھ لذت حاصل کرو اور اپنے لیے اللہ کے پاس نیکیاں بھیجتے رہو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یعنی اپنی آخرت کی بھی فکر کرو، یعنی جب ان کے ساتھ لذت حاصل کرو، جمع کرو تو اس طریقے سے کرو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور پھر اس سے اولاد تلاش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہاری نیک اور صالح اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہمیں اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلموا، اور خوب جان لو، انکم ملاقو، تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ تو سوچیں میں نے اور آپ نے اس سے ملاقات کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ پھر فرمایا تم لوگ اپنی قسموں میں اللہ کو آڑ نہ بناؤ تاکہ لوگوں کے ساتھ بھلائی، تقوی اور ان کے درمیان اصلاح کا کام نہ کرو، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات بتائی گئی کہ انسان کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ میں اب اس کے ساتھ یہ بھلائی نہیں کروں گی، اب میں یہ کام نہیں کروں گی جو اصلاح کا کام ہے یا تقوی کا کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی قسم کھا لے، یعنی اس ٹائپ کی، اور بعد میں اس سے بہتر کوئی صورت نظر آئے تو وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے اور وہی کرے جو بہتر ہو۔ یعنی انسان نے اگر کوئی جوش میں آ کے ایسی قسم کھا بھی لی ہے تب بھی اسے کیا کرنا چاہیے؟ کفارہ دے کے نیکی کا کام کر لینا چاہیے۔ فرمایا اللہ تمہاری لغو قسموں میں تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے تکیہ کلام کے طور پہ واللہ یا اللہ کی قسم کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پہ تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، اس عادت کو ترک کرنا چاہیے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا ان چیزوں پہ جو تمہارے دل کا قصب ہے، یعنی جو جان بوجھ کے قسمیں دل سے کھائی ہوں گی ان کو پورا نہ کرنے پہ پکڑ ہوگی۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا اور بڑا بردبار ہے۔ فرمایا جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اس کو اعلاء کہتے ہیں، یعنی کمی کرنا، یعنی کوئی قسم کھا لیتا ہے شوہر کہ میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا، تو اس کی جو میکسیمم لمٹ شریعت مقرر کرتی ہے وہ 4 ماہ ہے۔ اس کے اندر اندر رجوع کر لے تو ٹھیک ہے، ادروائز جو ہے وہ پھر اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ فرمایا اور اگر طلاق کی نیت کر لیں تو اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور مطلقہ عورتیں 3 حیض گزر جانے تک انتظار کریں گی، یعنی جو اس کو طلاق ہو جائے اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہیں تو جو بچہ اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دیا ہے اس سے چھپانا ان کے لیے حلال نہیں، اور ان کے شوہر اگر اصلاح کی نیت رکھتے ہوں تو انہیں لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور بیویوں کے عرف عام کے مطابق حقوق ہیں، جس طرح شوہروں کے ان پر حقوق ہیں، اور مردوں کو عورتوں پر 1 گنا فوقیت حاصل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دونوں کے ایک دوسرے پہ حقوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو 1 درجہ زیادہ دیا ہے، اور اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور صاحب حکمت ہے، اس کے تمام احکام حکمت پر مبنی ہیں۔ بات یہ ہے کہ عورتوں کو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے جو اللہ کی بندیاں ہیں، جو ایمان رکھتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت شوہر مرد کو 1 درجہ زیادہ دیا، کیونکہ یہ فضیلت اسی نے دی جس نے پیدا کیا،
اور اس کی وجہ بھی بتا دی گئی دوسری جگہ کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں اور فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں. مرد جو ہے وہ جذباتی طور پہ بھی زیادہ اسٹیبل ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل کا زیادہ مادہ رکھا ہے. اوورآل جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ انتظامی امور جتنے ہیں اس میں مرد اتھارٹی ہے. اگر ہم سمجھیں تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، کیونکہ کوئی بھی ادارہ نہیں چل سکتا اگر اس کے دو سربراہ ہوں. ایک کچھ کہے گا دوسرا کچھ، لیکن اگر ایک سربراہ ہوگا دوسرا، یعنی ایک بادشاہ ہے ایک وزیر. گھر بھی تو ایک سلطنت کی طرح ہے جس میں بادشاہ شوہر ہے، عورت اس کی وزیر ہے، اور مرد ہی اتھارٹی ہے. نکاح کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے مرد کا اختیار عورت کی نسبت زیادہ ہے، اور یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. پھر فرمایا الطلاق مرتان، طلاق شرعی طور پہ 2 بار ہے. اور اس کے بعد یا تو نیک نیتی کے ساتھ بیوی کو روک لو یا بھلائی کے ساتھ اسے چھوڑ دو. تو ایک تو یہ بتاتی چلوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق. اللہ تعالیٰ نے جتنی جائز اور حلال چیزیں بتائی ہیں ان میں سب سے مبغوض اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو عورت کو شوہر کے خلاف بھڑکائے، یعنی ظاہر ہے کہ بھڑکائیں گے تو اینڈ رزلٹ جو ہے وہ طلاق پہ ہوگا. تو ایسے اعمال سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر عورتوں کو بھی بلا وجہ طلاق طلب نہیں کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بغیر مجبوری کے طلاق مانگے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، حالانکہ جنت کی خوشبو جو ہے 50,000 سال سے آ رہی ہوگی. لہٰذا پرہیز کرنا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلا مانگنے والی اور شوہر سے جدائی مانگنے والی عورتیں منافق ہیں. لہٰذا جو ہے وہ ان چیزوں کا دھیان کرنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. فرمایا یہاں پہ مردوں کو کہا گیا ہے کہ یا تو نیک نیتی کے ساتھ بیوی کو روک لو، یعنی اگر طلاق رجعی دی ہے، اگر بسانے کی نیت ہے تو روک لو، یا پھر اگر نہیں نیت تو پھر بھلائی کے ساتھ اچھے طریقے سے آسان طریقے سے اسے رخصت کر دو. اور تم نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا، یعنی مہر کی صورت یا تحفے کی صورت، تو اس میں سے کچھ بھی واپس لینا حلال نہیں، الا یہ کہ میاں بیوی کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے. اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو پھر یعنی اس کی اجازت ہے. اس لیے بیوی اگر کچھ مال بطور فدیہ دے دے، یعنی خلا کی صورت میں، تو ان دونوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں، انہیں تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہی ظالم ہیں. تو یہاں پہ اللہ کی حدود میں کیا چیز بتا دی گئی ہے کہ اگر عورت خلا لینا چاہتی ہے، شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا، تو پھر اسے کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑے گا، دینا پڑے گا. اس کا پس منظر میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت ثابت بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی. یہ واقعہ آپ کو سناتی ہوں جس سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی کہ ان کی بیوی جو تھی وہ ان کو ناپسند کرتی تھی. امام بخاری نے ابن عباس سے یہ روایت کیا کہ ثابت بن قیس کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میں قیس کے اندر کوئی دینی یا اخلاقی عیب نہیں لگاتی، لیکن اسلام کے بعد کفر کو مکروہ جانتی ہوں، یعنی یہ کہ میں ان کا حق نہیں دے سکوں گی، اور میں ڈرتی ہوں کہ مجھ سے ان کے حق میں نافرمانی نہ ہوتی رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باغ جو انہوں نے تمہیں دیا ہے کیا تم وہ واپس کر دو گی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں وہ باغ واپس کرتی ہوں، بلکہ ایک اور باغ بھی ساتھ دیتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس سے کہا کہ وہ باغ لے لو اور اس کو طلاق دے دو. تو یعنی اس صورت میں جو ہے وہ خلا کی صورت میں عورت کو کچھ نہ کچھ دینا ہوگا، پھر ہی اسے رہائی مل سکتی ہے. فرمایا اس کے بعد شوہر اگر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے وہ نکاح کر لے. پھر اگر دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے، یعنی آٹومیٹکلی جان بوجھ کے نہیں، تو دونوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپس میں مل جائیں اگر انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حدود ہیں. اور اللہ کی حدود کیا ہیں؟ ایک دوسرے کا حق دینا. فرمایا اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والی قوم کے لیے بیان کر رہا ہے. تو موٹے موٹے جو حقوق ہیں شوہر پر بیوی کے،
وہ کیا ہیں کہ شوہر کا فرض ہے کہ وہ مہر دے، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، حسن خلق سے پیش آئے، اس کا نان نفقہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، اس کا رہن سہن اپنی حیثیت کے مطابق رکھے اور اس کو ازدواجی حق دے، محبت سے پیش آئے۔ اور بیوی پر شوہر کے بہت زیادہ حقوق ہیں کہ اس کی اطاعت کرے، اس کی رازوں کی حفاظت کرے، اس کا جسمانی حق دینے سے کبھی انکار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کے حقوق پورے کرنے اور خاص طور پہ اپنے شوہروں کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے شوہروں کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم ان کے شکر گزار رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، یعنی طلاق رجعی جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، اور ان کی عدت پوری ہونے لگے تو انہیں نیک نیتی کے ساتھ روک لو یا خوش اسلوبی کے ساتھ انہیں چھوڑ دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ حد سے تجاوز کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پہ ظلم کرے گا۔ اور اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور قرآن و سنت کو یاد کرو جو اس نے تم پہ اتارا ہے، جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تقویٰ کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔